अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है अज़वाज मुतहरात का मुतालबा, नानो नफ़ा नबी करीम की अलहदगी और आपका अज़वाज मुतहरात को अलहदगी का इख्तियार देना। सूरह अल अहज़ाब आयत 28। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उम्तिकुन्ना व असर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ये 28 आयत। तर्जुमा है, ऐ नबी अपने बीवियों से कह दो कि अगर तुम्हारी मुराद ज़िंदगानी दुनिया और ज़ीनत दुनिया है तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ। तफसीर देखें। फतूहात के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले की नस्बत कुछ बेहतर हो गई तो अंसार और मुहाजिरीन की औरतों को देखकर अज़वाज मुतहरात ने भी नानो नफ़ा में इजाफ़ा का मुतालबा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नहायत सादगी पसंद थे, इसलिए अज़वाज मुतहरात के इस मुतालबे पर सख्त कबीदा खातिर यानी रंजीदा दिल हुए और बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर ली, जो 1 महीने तक जारी रही। बिल आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। इसके बाद सबसे पहले आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये आयत सुनाकर इन्हें इख्तियार दिया, ताहम इन्हें कहा कि अपने तौर पर फ़ैसला करने के बजाय अपने वालिदैन के मशवरे के बाद कोई इक़दाम करना। हज़रत आयशा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके बारे में मशवरा करूं, बल्कि मैं अल्लाह रसूल को पसंद करती हूं। यही बात दीगर अज़वाज मुतहरात ने भी कही और किसी ने भी रसूलुल्लाह को छोड़कर दुनिया के ऐशो आराम को तरजीह नहीं दी। हदीस सही बुखारी की हदीस है ये। यहाँ पर मैं आगे बताऊंगी हदीस में क्या हदीस है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला अक़द में, हवाला यानी निकाह का जो आप पर फंदा था, यानी इतने सारी बीवियाँ जो थीं आपकी, तो 9 बीवियाँ थीं। उस ज़माने की बात चल रही है। 9 बीवियाँ थीं, तो 5 कुरैश में से थीं, हज़रत आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, सौदा और उम्मे सलमा, और 4 इनके अलावा यानी हज़रत सफ़िया, मैमुना, ज़ैनब और जवेरिया थीं रज़ियल्लाहु अन्हैन। बाज़ लोग मर्द की तरफ से अलहदगी के बाद अगर औरत अलहदगी को पसंद करे फिर तो यकीनन तलाक़ हो जाएगी, और तलाक़ भी रजई होगी, ना कि बायना। रजई यानी रुजू हो सकता है बाद बीच में दरमियान में, लेकिन बायना यानी बिल्कुल नहीं हो सकता। बायना जैसा कि अहनाफ और दीगर बाज़ उलमा का मसलक है, यानी अहनाफ यानी हनफी और दीगर बाज़ उलमा का ये मसलक है। ताहम अगर औरत अलहदगी इख्तियार नहीं करती तो फिर तलाक़ नहीं होगी। जैसे अज़वाज मुतहरात ने अलहदगी के बजाय हरम रसूल में ही रहना पसंद किया तो इस इख्तियार को तलाक़ शुमार नहीं किया गया। सही बुखारी किताब तलाक़ बाब 160 मन खैरन सा। कुरान में अल-फ़ाहिशा मुअर्रिफ़ बिल अलम को ज़िना के माने में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फ़ाहिशा जो है इसको बुराई के लिए जैसे यहाँ है, यहाँ इसके माने बद अखलाक़ी और नामुनासिब रवैया, आपको ईज़ा पहुँचाना, जिसका इर्तिकाब कुफ्र है। अलावा अज़ीं अज़वाज मुतहरात ख़ुद भी मुक़ाम बुलंद की हामिल थी और बुलंद मर्तबत लोगों की मामूली गलतियाँ भी बड़ी शुमार होती हैं, इसलिए उन्हें दोगुने अज़ाब की वईद सुनाई गई। वईद यानी सज़ा देने की धमकी सुनाई गई। बाब 160 मन खैर निसाहु व क़ौलल्लाहि ताला, बीवियों को इख्तियार देना। इरशाद रब्बानी है, अपनी बीवियों से फरमा दीजिए कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत चाहती हैं तो आओ कि मैं तुम्हें माल दे दूं और अच्छे तरीक़े से रुख़सत कर दूं। सही बुखारी की हदीस नंबर 244। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें इख्तियार दिया था, बस हमने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया
جس کے باعث ہم پر کوئی طلاق نہ پڑی۔ اب یہاں دیکھیں گے، ترجمہ اور تفسیر دونوں بھی باتیں ہم جان گئے، تھوڑا سا ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ ازواج مطہرات کس کو کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات یعنی حضور کی بیویوں کو کہتے ہیں۔ اب نان نفقہ کیا ہے؟ اخراجات، یعنی ہر بیوی کو خرچہ دینا نا، مہینہ کا مینٹیننس جسے کہتے ہیں، کھانا، رہنا، کھانا، یہ ساری سہولتیں ہونا۔ تو اس میں جو ہے ہر ایک کو الگ الگ برابر حساب سے ملتا رہا، لیکن اب یہاں کیا سوال آیا کہ فتوحات ہو گئے، جنگیں ہوتی تھیں، اس میں فتح ہو گئے، تو مال غنیمت جو ملتا تھا، مال و متاع ملتا تھا، تو یہ جو فتوحات کے بعد یہ عورتیں جو ہے ازواج مطہرات کس کے، وہ ان کے یعنی انصار و مہاجرین کی عورتیں کیا کرے، اپنا اپنا فرمائش کرے کہ ہم کو بھی جو ہے کچھ زیادہ چاہیے، نہ نفع کم ہو رہا ہے، زیادہ ہونا۔ تو ازواج مطہرات بھی یہ سن کر یہ بھی پسند کیا، اب اتنے فتوحات ہو رہے ہیں تو ہم بھی طلب کریں گے، تو انہوں نے بھی اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو نبی چونکہ سادگی پسند تھے تو آپ کو بہت ہی برا لگا، رنجیدہ دل ہوئے آپ، اب اس مطالبے پر سخت جو ہے ان کا دل رنجیدہ ہوا، اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک مہینے تک، تقریباً 1 مہینے تک جاری رہی، حضور اپنے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیے، کیونکہ ان کا دل رنجیدہ ہو چکا تھا اس میں کہ ایسا فرمائشیں کر رہے ہیں بول کے۔ تو بالآخر کیا ہوا، اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ جو ابھی 28 آیت میں پڑھی نا، 28 آیت الاحزاب کی 28 آیت، یہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں، تو اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر کیا کرے، ان کو اختیار دیے۔ اب اللہ تعالیٰ خود آیت اتارا کہ اختیارات دے دو اپنی بیویوں کو، جو چاہے تم کر سکتی ہو، کیونکہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین کے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا، یہ حضور بتا رہے ہیں عائشہ کو، حضرت عائشہ کو۔ تو اب عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ رسول کو پسند کرتی ہوں۔ تو یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہہ ڈالی۔ اب حضرت عائشہ جیسے کہی، وہ تمام مطہرات، ازواج مطہرات بھی یہی، تمام بیویاں بھی یہی بات صحیح سمجھے، اب یہی بتا دیے۔ تو رسول اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دی۔ تو اب یہاں پر حدیث صحیح بخاری کی حدیث آئی ہے، جو میں آخری میں بتائی نا حدیث، کیا ہے وہ؟ یہی حدیث کہ حضرت عائشہ، حدیث نمبر 244 ہے۔ تو یہاں دیکھیے، ہاں، آپ اس وقت یہ جو حادثہ پیش آیا، اس وقت آپ کے حوالہ عقد میں، یعنی آپ کا جو نکاح کا پھندا تھا، یعنی نکاح جو لیے تھے آپ، کتنے لڑکیوں سے، کتنے عورتوں سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان تمام کے بیچ میں جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑا، سوچنا پڑا کہ 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، نام تو بتا دی، حضرت عائشہ، حفصہ، حبیبہ، سودا، ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ جو ہے حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ تھیں رضی اللہ عنہن۔ تو بعض لوگ مرد کی طرف سے، اچھا اب یہ اتنے سارے تو عورتیں تھیں ان کے، یہی ان کو جو ہے یہ حوالہ عقد کہا گیا ہے اس کو، یعنی اتنے ساری عورتوں کے بیچ میں اب ان کو فیصلہ لینا ہے۔ تو زینب، ہاں، بعض لوگ مرد کی طرف سے علیحدگی کے بعد، بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ مرد کی طرف سے علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کرے پھر تو یقیناً طلاق ہو جائے گی۔ اگر مرد کرتا ہے، عورت بھی اگر ہاں میں ہاں ملاتی ہے، طلاق تو ہو جائے گی، طلاق بھی رجعی ہوگی، رجعی یعنی دوبارہ وہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ کہ بائنہ، بائنہ یعنی بالکل قطعی تعلق، جیسا کہ احناف اور دیگر بعض علماء کا مسلک ہے۔ احناف یعنی حنفی لوگ اور علماء کا مسلک ہے۔ تاہم اگر عورت علیحدگی اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، عورت نہیں چاہتی ہے کہ میں طلاق نہیں لیتی تو یہ نہیں ہوگی۔ جیسے ازواج مطہرات نے علیحدگی کے بجائے حرم رسول میں ہی رہنا پسند کیا تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔
اب یہ اختیار انہوں کیا کرے، یہ ان تمام بیویاں جو ہے حرم میں حضور کے پاس ہی رہنا پسند کیا، اللہ رسول کی اختیار میں دے دیے وہ. تو صحیح بخاری کتاب الطلاق باب 160 من خیر انسا، قرآن میں الفاحشہ معرف بالعلام کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ہاں، وہ قرآن میں الفاحشہ معرف بالعلام کو زنا استعمال کیا گیا، لیکن فاحشہ جو ہے آج بھی بولتے ہیں کہ فاحش کلامی بہت کرتا ہے، یہ فاحشہ عورت ہے، بد زبانی کرتی ہے، برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، آج بھی ہے یہ. جیسے یہاں ہے، اس کے معنی بد اخلاقی، نامناسب رویہ، آپ کو ایذا پہنچانا. دیکھیے اب یہ بد اخلاقی کی بات تو ہو گئی، ایک تو آپ پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور کیا ہے، نامناسب رویہ ہے نا، ان کا نرمی بھی نہیں ہے، حق سے بولا جا رہا ہے، تو یہ آپ کو ایذا پہنچانا، یعنی ظاہر بات ہے اس سے جو ہے ایذا پہنچتی ہے، یعنی تکلیف پہنچتی ہے، تو جس کا ارتکاب کفر ہے، یعنی اللہ رسول کو نہیں ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں نا. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے، اپنے اختیار سے بولا جا رہا ہے، تو اس کو کفر کا ارتکاب بتایا گیا. علاوہ ازیں ازواج مطہرات خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں. ہاں، یہاں پر دیکھیے ان کا مرتبہ مقام بلند تھا، کیوں؟ پیغمبر کی بیویاں تھیں، اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں. اور یہ پیغمبر بیویاں ہو گئے، دیکھو کیسے کیسے باتیں کرے، انہوں بھی ایسا بولنا کیا، چپ بیٹھنا تھا. اللہ رسول کے پیغمبر ہیں، رسول کے، ہاں اللہ کے پیغمبر ہیں وہ، تو ان کو جو ہے اس طرح سے فرمائش کرنا یہ غلط ہے، نہیں کرنا تھا. عورتیں یہ عام عورت کی طرح ہوا نا یہ، تو اس لیے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی گئی، یعنی سزا کی ان کو دھمکی سنائی گئی. کیا ہے وہ؟ من خیر النساء و قول اللہ تعالیٰ، بیویوں کو اختیار دینا ارشاد ربانی ہے. یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے حضور سے مخاطب ہو کر، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ میں تمہیں مال دے دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. تو اب یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 244 میں کیا حدیث ہے یہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، پس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا، یعنی ان کے اختیار میں دے دیا، ہم اپنے اوپر اپنے اختیار میں نہیں لیے، جس کے باعث ہم پر کوئی طلاق نہیں پڑی. تو یہ رہی ہماری آج کی یہ آج کا بیان. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو عام بات ہے، آج کل عورتوں میں ایسے ماحول میں ایسی بگاڑ تو آ رہی ہے، یہی مینٹیننس اخراجات کی باتیں آتی رہتی ہیں. تو کتنی چھوٹی سی بات کو جو ہے اتنا بڑا بنا کے، اگر ان کے اختیار میں اگر ان کو دے دیے، یعنی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم کیا ہے، کیا چیز ہے، اگر اس طرح بولتے ہیں تو مرد کبھی ایسے قدم نہیں اٹھا سکتا. وہ تھوڑی دیر غصہ کریں گا، پھر سمجھائیں گا، پھر رکھیں گا، تو ذری بات پر جو ہے اپنی زندگیوں کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، زندگی برباد کر لیتی ہیں عورتیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ آیت آئی ہے 28 سورہ احزاب کی، تو اس پر ذرا غور طلب ہے. یہ ذرا میں سمجھتی ہوں کہ عورتیں، لڑکیاں یا نوجوان عورتیں، لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں بھی جو ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں اس کو، یہ کیا ہے، کیا بتایا گیا ہے اس میں. تو میں سمجھتی ہوں یہ باتیں اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آج کے حالات ایسے ہی گزر رہے ہیں، لڑکیوں میں، عورتوں میں. فیملی کورٹ میں دیکھو یہی مینٹیننس کے لیے کیس ڈال کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینٹیننس لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہے. سالوں گزر جاتے ہیں، بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بچے کو خرچہ پانی کی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سارے کہاں سے آتا، کیوں آتا؟ تو تھوڑا سا سمجھوتا کر کے، سمجھداری سے، بد اخلاقی کو ایک طرف رکھ کر اخلاق سے جو ہے ساتھ دیں گے اپنے شوہر کا، تو جو ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آ سکتی. بہت اپنی زندگی آج مفلسی ہے، پھر کل جو ہے وہ پھر دولت سے مالا مال ہو سکتی ہیں. تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور تو یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا تھا
ہاں اللہ کیا ہے دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا. کیا دیا تھا اختیار؟ آپ جو چاہے کر سکتی ہیں کریے، کیونکہ آیت نازل ہوئی تھی نا. ہاں کہہ دو اے نبی کہہ دو، تو یہ آیت کے بعد حضور میں پھر تھوڑا سا جان آ گئی، نہیں تو وہ رنجیدہ دل ہو چکے تھے. تو بس ہم نے اللہ اور رسول کی اختیار کر لیا، جس کے بعد ہم پر کوئی طلاق نہ پڑی. اچھا، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں اب یہاں سے حدیثوں کے حوالے، صحیح بخاری کی حدیث سے جو ہے میں پیش کروں گی، اور جو بھی بیان ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور اس طرح سے لائک کرو، تو یہ اس سے جو ہے مجھے اور بھی میرا بھی بڑھاوا ہو سکتا ہے. تو میں گزارش کر رہی ہوں آپ لوگوں سے سبسکرائب کرتے رہیے، مہربانی ہوگی آپ کی. تو میں اب یہاں سے چینج ہو گئی ہوں، حدیثوں کے حوالے کے ساتھ ہی بیان کرتی رہوں گی.